बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस वक्त एक अपने वफ्द के हमरा तुर्की के दौरे पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि तुर्की के इस दौरे की अफादियत भी बहुत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया है कि मौजूदा वज़ीर आज़म तुर्की के साथ तिजारत के हजम को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। ये किस तरह से मुमकिन हो पाएगा मौजूदा हालात के अंदर, ये हारून साहब से जानेंगे। ऐसे में मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू दिया है और जहाँ पर पूरी दुनिया रूस से तेल खरीद रही है, उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ कुछ अजीब भी है और शायद कहा जाए दिलचस्प भी है। वो समझते हैं कि रूस के साथ जो है वो तेल फ़रोख्त करने की हमें फ़िलहाल कोई पेशकश नहीं हुई और इस वक्त रूस पर भी पाबंदियाँ आयद हैं। मौजूदा गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, इससे पहले इनका मौक़िफ़ कुछ और था। असल हकीकत क्या, वो भी आपके सामने रखेंगे। पीटीआई जो इस वक्त दोबारा से लॉन्ग मार्च करने की ख्वाहिशमंद है, अदालत के अंदर भी गई है और वो इलेक्शन की तारीख मांग रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह वाज़ेह किया है कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करता है और याद रहे कि नए इंतखाबात का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं बल्कि मौजूदा गवर्नमेंट ने करना है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसके ऊपर भी आज फॉलोअप आपके साथ हम शेयर करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले वही महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आज भी खबरें आ रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी, सर्वेस आ रहे थे कि महंगाई बढ़ गई है। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ में बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। पेट्रोल जो है 180 के ऊपर चला गया है और अंदाज़ा कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कई गुना और ऊपर जाएगा। तो मिफ्ता साहब का जो इंटरव्यू है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, जो तेल के हवाले से रूस की बात कर रहे हैं? वो देखिए, एक खबर अच्छी आपको बता दूँ, अच्छी खबरें सुनने में नहीं आती हैं। कल भी वो खबर मेरे पास अफसोस के जहन से उतर गया। 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस वजीरिस्तान से निकल आई है। ज़बरदस्त। 1 ट्रिलियन। और उसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा, जाहिर है। वो गैस ये नहीं है कि गैस दरियाफ्त हो गई तो फ़ौरन, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, गहराई तक खोदना पड़ता है और फिर उसके सप्लाई का निज़ाम बनाना पड़ता है। तो 1.5-2 साल लगेंगे। कोशिश की जाए तो यार सब कुछ कम किया जा सकता है। ये 1.5 से 2 बिलियन डॉलर सालाना की बचत है। एक तो मकामी तौर पे है, आप कोई मोहताज नहीं हैं, आपने अपनी पाइपलाइन बिछानी है, कोई कीमत के फ्लक्चुएशन का मसला नहीं है। और दूसरा ये है कि वैसे थोड़ा सा तेल भी है लेकिन वो ऐसे बड़े नाम है। जहाँ गैस हो तो वहाँ तेल भी होता है अक्सर, और जहाँ तेल हो वहाँ गैस भी होती है। तो ये एक अच्छी खबर है। मिफ्ता साहब जो है ना, मैंने आपसे एक बात कही थी, लोगों ने मुमकिन है ये समझा होगा ऐसे मैंने भप्ती कसी है। मैंने भप्ती नहीं कसी थी, मैंने उन लोगों के साथ बात की थी जो उनके साथ काम करते रहे हैं कि भाई इन साहब का क्या मिजाज है। देखने तो वो सादा से भोले भाले से आदमी नज़र आते हैं। तो उन्होंने कहा इनका फोकस नहीं है। कल भी मैंने एक साहब से पूछा जिन्होंने उनके साथ काम किया, तो उन्होंने कहा वो लतीफ़े सुनाने लगते हैं, कुछ देर के बाद इधर उधर की बातें करने लगते हैं। और उनकी एक तो प्रॉब्लम उनका ये है कि वो फोकस नहीं है, उनकी स्टडी नहीं होती चीज़ों की। वो तो अपना बिजनेस चलाते रहे हैं सारी ज़िंदगी। तो ये तो आपको पता है ना, इनका मिजाज ये है कि किसी को भी ड्राइवर को, किसी को जो लंदन में खाना खिलाता रहो, किसी को भी कोई ओहदा दे देते हैं। ऐसे सेनेटर हैं जो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते, और ऐसे अरकान असम्बली भी हैं जो आपको बताएंगे वो रुकने असम्बली हैं तो कुछ सबूत पेश करें तो पता चलेगा, वरना वो तो जैसे उस्मान बुज़दार थे, वो 5 साल रहे थे, किसी ने उनका नाम ही नहीं सुना था जी। तो दूसरा मसला ये है कि वजारत प्रैक्टिकली चला रहे हैं साहब, डार साहब जब तक पॉलिसियों का ताल्लुक है। और वज़ाहिर है वहाँ नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद है। नवाज शरीफ साहब को निस्बतन ज़्यादा फ़हम है, शहबाज शरीफ साहब को इकानमी का फ़हम नहीं है, ना मिफ्ता साहब को है, कम है, निस्बतन कम है। कुछ तो है, ज़ाहिर है तजुर्बा है शहबाज शरीफ का, सूबे का बजट का तो तजुर्बा ही। अब ये मुसीबत, ये 2 वज़ीर ख़जाना हैं, 2 वज़ीर आज़म हैं। नवाज शरीफ साहब के वो कहने पर वो चलेंगे, तो वो है नहीं, उनका कोई फोकस नहीं है। नहायत ही बचगाना बात, उन्होंने इंटरव्यू देना ही नहीं चाहिए था। मतलब उन्होंने कहा मेरा ख्याल है कि पाबंदियाँ, ये क्या बात है? हाँ। ख्याल है पाबंदियाँ हैं, पाबंदियाँ या नहीं है। अब उस पर शीरी मज़ारी ने कहा है कि कोई पाबंदी नहीं है तेल खरीदने की, और उसके दलाइल भी दिए, मैं अर्ज़ करता हूँ। लेकिन शीरी मज़ारी तो खैर उनका ये मैदान नहीं है, मगर शौकत तरीन ने कहा है। शौकत तरीन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो वज़ीर ख़जाना रहे हैं, बल्कि वो बहुत सीरियस आदमी, संजीदा आदमी हैं, वो बगैर सोचे समझे। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि पहले हमें गालियाँ देते हैं, फिर जो हमारी पॉलिसी में गंदम पे तो सिरे से कोई मसला ही नहीं है, खुराक खरीदने पे कभी पाबंदी नहीं होती।
اس پہ نہیں پابندی لگتی، نہ خوراک بیچنے پہ نہ خریدنے پہ، ٹھیک، اس لیے کہ لوگ بھوکے مر جائیں گے. یہ بنیادی مسئلہ ہے، یہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں ہے. تیل پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. امریکہ خرید رہا ہے، خود امریکہ کینیڈا کے ذریعے. ہاں وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ بھائی ایک قومی وقار جو ہے وہ مجروح نہ ہو، کچھ تھوڑی سی پردہ پوشی ہو. $1.5 بلین کا خرید رہا ہے یورپ، یعنی کچھ کم تو کیا مگر خرید رہا ہے. انڈیا خرید رہا ہے جو ان کا اسٹریٹجک الائی، ایوری بڈی نوز. سری لنکا خرید رہا ہے، ایوری بڈی نوز. چین تو خیر خریدتا ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، چین ہر کہیں سے خریدتا ہے. تو مفتاح صاحب کا بس کی یہ بات نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ بھائی خطرہ ہے، اس طرح کی کوئی بات کی کہ وہ امریکہ ناراض ہوگا. امریکہ ناراض ہوگا، کیا اندیشے پر فیصلے کیے جاتے ہیں؟ پالیٹکس تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ انیشیٹو لے لیں، جو موقع ہے اسے فائدہ اٹھا لیں، جائز فائدہ، یعنی جو موقع ہے اسے جائز فائدہ. آپ آرڈر پلیس کر، پہلے تو انہوں نے کہا ہے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، خط لکھا تھا جواب ہی نہیں آئی. بالکل بچوں کی سی بات ہے. خط کیا لکھا تھا؟ آج کل کوئی خط لکھتا ہے؟ کون خط لکھتا ہے؟ مفتاح صاحب آپ کو یہی نہیں پتا؟ خط ایلیمنیٹ ہو چکا دنیا میں، خط نہیں لکھے جاتے. ادھر سے ایک خط لکھا، ان کے عمران خان صاحب کے ٹائپسٹ نے ٹائپ کیا. ذوالفقار علی بھٹو کا عہد نہیں ہے جو ایک ایسا ٹائپسٹ انہوں نے رکھا ہوا تھا جو بہت تیزی سے ٹائپ کرتا تھا. ہاں جی، مقبوط الآواز سے آدمی تھا، بٹ ٹائپ اتنی تیزی سے کرتا، بھٹو سے بولتا بھی تیزی سے تھے. تو ٹائپ نہیں ہوتے خط، ای میل بھیجی جاتی ہے اور بات ہو گئی، اور ساری دنیا کو وہ دے رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دیں گے؟ اور آپ امریکہ سے کہیں بھائی آپ کمال، وہ آپ کے سرپرست ہیں امریکی، ان سے کہیں ہم برباد ہو رہے ہیں، ہماری اکانومی تباہ ہو جائے گی. اگر وہ اعتراض، اب بول تو اعتراض ہوا ہی نہیں ہے، اندیشے پہ فیصلہ کہ میں جاؤں گا، اس گلی میں بھوت ہوں گے، اس میں جن ہوں گے، اس میں کوئی مجھ پہ حملہ کر دے گا. اس قدر خوف ہے. اس سے بھی زیادہ یہ جو غلامی ہوتی ہے نا جی، صدیوں کی غلامی ہے، بر صغیر کے مزاج میں ہے. یہ ہڈیوں کے گودے تک رچ جاتی ہے، یہ لاشعور تک چلی جاتی ہے. یہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ یہ خوف زدہ کر کے ساری صلاحیت ہی چھین لیتی ہے. اور آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارے دنیا کی بیسٹ ہوم ٹیکسٹائل ہم بناتے ہیں، بستر کی چادریں ہیں، پردے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. کپڑا بھی قمیص شلوار کا بڑا پاپولر ہے، یہ لباس بڑا پاپولر ہے. اور کتنے میں بستر کی چادر ہم بیچتے ہیں؟ $5 میں. $5 سے قیمت شروع ہوتی ہے، زیادہ تھوڑی مہنگی بھی ہے. 1 ارب اور کتنے 40 کروڑ کتنی آبادی ہے چین کی. بستر پہ لوگ چادریں نہیں بچھاتے، وہاں پہ جاتے ہی نہیں، چین کوئی جاتا ہی نہیں. افریقہ میں لوگوں نے مجھے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو کبھی کوئی ہے نہیں. جب میں نے ان سے کہا یہ پاکستان کے ہوم ٹیکسٹائل، بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، 22 سال پہلے کی، ان کے یہاں تو کبھی کوئی آیا نہیں پاکستانی. بھائی وہاں انسان بستے ہیں، وہاں بھی مڈل کلاس ہے، خوشحال طبقہ ہے، جاتے ہی نہیں. منڈیاں تلاش کرنی پڑتی ہیں. سعودی عرب میں نہیں. آپ نے سعودی عرب میں 95 میں پہلی دفعہ گیا تھا، اور آخری دفعہ بھی گیا ہوں چند مہینے پہلے. عمرہ کرنے کے لیے ظاہر جاتے تھے، لیکن بازار میں تو گھومتے پھرتے تھے، دیکھتے تھے 5% سے زیادہ 95 میں چینی مصنوعات نہیں تھیں. اور اس دفعہ تو میں مارکیٹ نہیں جا سکا، مصروفیت زیادہ تھی. لیکن یہ کہ میں نے پچھلی دفعہ جب گیا تھا تو میں دیکھا کوئی 70-75% چینی اشیاء ہیں، تسبیحات، ٹوپیاں، گھڑی، وہ سب چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں گفٹ کے لیے لوگ خریدتے ہیں نا. مسلح انہوں نے ایسا بنایا ہے جائے نماز کہ آج تک مسلمان دنیا میں کسی نے بنایا نہیں تھا. ایک مسئلہ تھا، چلا آتا تھا کہ جب آپ جائے نماز میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ گھٹنے جو ہیں نا، یہ بوجھ پڑتا ہے. انہوں نے اس کے نیچے تھوڑا سا فوم لگا دیا. بھائی آپ کام کریں گے، اس کے نتیجے میں جہاں کہیں جائے نماز بارے، ترکی میں، پاکستان میں، سیریا میں، ہر کہیں بن رہے تھے اور ایکسپورٹ ہوتے تھے. اب ان کو نئے سرے سے کرنا پڑے گا اس کو. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ کام کرتے ہیں سوچ سمجھ کے، ایک واضح ذہن کے ساتھ، تو نتیجہ نکلتا. ٹھیک ہے. ہم مادہ صاحب نے بھی ہارون صاحب یہ کلیئر کیا کہ 45 دن ہو گئے ہیں نئی حکومت کو آئے ہوئے، ان کو آج تک یہ نہیں پتا کہ ہم پہ کوئی پابندی ہے ہی نہیں ہے تیل کی خریداری کے حوالے سے، اور یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. پوری دنیا عوام کے مفاد میں فیصلے کریے، پاکستان کیوں نہیں کر رہا؟ شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے. اقبال اسی لیے اس کو علم مجدد کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی ذہن کو خوب اور بر صغیر کے ذہن کو بھی سمجھتا تھا، مغربی ذہن کو بھی سمجھتا تھا، مشرقی تہذیبوں کو بھی سمجھتا تھا، مغربی تہذیبوں کو بھی سمجھتا تھا.
شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے، خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، غلام کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ فرانسس فینن کہتا ہے، گریٹ فرینچ رائٹر، کہ غلام ہمیشہ اپنے آقا کا ذہن سے سوچتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ترکی کے دورے پر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ہارون صاحب، اس دورے کی افادیت کیا ہے؟ کیونکہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 1 ارب تجارت کا حجم ہے، 5 ارب ڈالر تک بڑھائیں گے ہم۔ اچھا جی، بڑھا لیں، ہمیں تو بہت خوشی ہوگی۔ افادیت کیا ہے؟ ہر پاکستانی کو خوشی ہوگی، ان کو داد بھی دیں گے، ان کی تعریف بھی کریں گے۔ کیا بیچیں گے ترکی کو؟ دس از دا کوشچن۔ کیا بیچیں گے؟ ٹیکسٹائل ہے، لے دے کے۔ اس کی سوا آپ کے پاس کیا چمڑے کی کچھ مصنوعات ہیں آپ کے پاس دینے کے لیے؟ آپ دالیں تک تو باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ میں ایک آپ کو بات بتاؤں جی، جس کی کوئی ایکسپرٹ تردید نہیں کر سکتا، کوئی زرعی ماہرین میں سے کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ یہ میں کوکنگ آئل کے مسئلے پہ بڑا کئی دن سے سوچ رہا تھا، بلکہ ایک طویل عرصے سے سوچ رہا تھا۔ آج کسی سے بات کی، اس نے کہا بھائی صاحب یہ تو کوئی سرے سے مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ فیصلہ کر لیں آج اور اگلے سال آپ کو امپورٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنا آسان کہ آپ فیصلہ کریں بھائی۔ اس نے کہا دیکھیں مزید کام کروں گا، لیکن جو انہوں نے کہا کنولا کی ایک قسم ہے، وہ نام عجیب سا انہوں نے بتایا، تو اس نے کہا وہ آپ اس کا بیج صرف 1 کلو چاہیے، بہت باریک ہوتا ہے نا بیج، جیسے سرسوں ہے، سرسوں کی ایک قسم ہی ہے نا، 1 کلو بیج چاہیے ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے 1000 ایکڑ میں کاشت کرنی ہے تو 1000 کلو بیج چاہیے، ٹھیک، اور 10,000 ایکڑ میں چاہیے کاشت کرنی ہے، اور 10 لاکھ ایکڑ میں کرنی ہے، 10 لاکھ من کیا کلو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک بیری یاد میں آ جائے گا، اور وہ آپ کاشت کر لیں۔ اچھا بھائی وہ سارا بندوبست کرنا پڑے گا، یہ وہ انہوں نے کہا بھائی سال بڑا عرصہ ہے، یہ اس لیے مشینری اس کے لیے خریدنا کون سا کام پڑا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں نا، ابھی اپریل ہے نا، تو اگلے اپریل مئی ہے نا، اگلے اپریل میں فصل آئے گی، جون شروع ہو گیا، اس کے ساتھ ہی آتی ہے، گندم کے ساتھ ہی آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا سال پڑا ہوا ہے نا، مشینری بھی خرید لیں، اور جو اپنا پیدا کرے اس سے حکومت کہے کہ ہم خرید لیں گے، تو آپ کے کتنے پیسے خرچ ہوں گے جی؟ آپ کا نقصان ہو بھی تو کتنا ہوگا؟ مگر یہ کہ وہ شاندار کنولا تیل ہوگا، اس میں کولیسٹرول ہے ہی نہیں، یعنی اولیو کے بعد جو بہترین سمجھے جاتے ہیں وہ کنولا ہے۔ ویسے ہم سب جانتے ہیں کہ سرسوں کا تیل میں کولیسٹرول نہیں ہوتا، اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور ہم صدیوں سے وہ استعمال کرتے ہیں، یا دیسی گھی یا سرسوں کا تیل۔ اب جناب کوئی ایجوکیشن ہی نہیں لوگوں کو، انڈیا میں سرسوں کا تیل استعمال ہوتا ہے، دیسی گھی بھی میسر ہے، مکھن بھی میسر ہے۔ ہمارے ہاں ملاوٹ کا ایک ایسا ہولناک سلسلہ ہے، دیسی گھی تو ملتا ہی نہیں ہے، دور دراز دیہات سے کہیں منگوانا پڑتا ہے، اور گوالے جو ہیں ملاوٹ کرتے ہیں۔ خیر وہ تو کہ پیچیدہ مسئلہ ہے۔ جب آپ کے پاس وہ ذہن ہی نہیں ہے جو پلاننگ کر سکیں، آؤٹ آف باکس سوچ سکیں، جب آپ نہیں سوچنا امریکہ کیا چاہتا ہے، آپ ایران سے گیس کیوں نہیں لیتے؟ عرب ناراض ہو جائیں گے، وہ بھائی عربوں سے کہیں ہم مر رہے ہیں، ہمارا انرجی کا کرائسس ہے، ہمیں اپنا گھر تو کرنے دو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ وہ نہیں کہہ سکتے آپ ان سے، آپ ایویڈنس لیں، یہ کہیں یہ تو نہ کریں نا جی، ہم تو آپ کے ساتھ یہ نہیں کرتے۔ اور یہ بات منوانا کون سا مشکل ہے؟ آپ ان کو یاد دہانی کراتے رہے۔ انہوں نے کہا ضیاء الحق سے کہا کہ فلاں مکتب فکر کے لوگ یہاں سے گارڈ جو ہوتے تھے وہ پاکستان سے جاتے تھے شاہی خاندان کے لیے، انہوں نے کہا فلاں مکتب فکر کے لوگ نہ بھیجیں۔ ضیاء الحق نے کہا ہم سرے سے بھیجیں گے ہی نہیں، اور یہ فیصلہ کر لیا۔ دیکھیے باقی تو دیکھیے ضیاء الحق کی سیاست جو بھی تھی یا حکمرانی جو بھی تھی، بھائی اصولی فیصلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی فوج میں ہم تفریق پیدا کریں؟ ہماری سول سروس میں فوج میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے، وہ انڈیویجول کوئی ہو سکتا ہے، پریجوڈس ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ بنیاد نہیں ہوتی، یہ کبھی مسئلہ نہیں پیدا ہوا کہ کس مکتب فکر سے وہ تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ نیشنل آرمی، ہاں بالکل، تجارت سے ہماری بات شروع تھی، یعنی کہ جو بات میں سمجھ سکی ہارون صاحب، ہم اتنا پیچیدہ سمجھتے ہیں کہ کھانے کا تیل ہے، منگوانا پڑتا ہے، اس میں ہم خود کفالت کر سکتے ہیں۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 لاکھ ایکڑ زمین ایسی ہے جس میں ہم وہ اگا سکتے ہیں، وہ درخت کیا اس کا نام ہے، پام آئل، پام کے
کہ جس میں اتنی پیداوار ہو سکتی ہے وہ اور وہ اس کو وہ سستا بہت ہے. یعنی اس کی پیداوار جو ہے وہ سستا بہت پڑے گا کہ اس کی پیداوار 4-5 گنا زیادہ ہوتی ہے. یعنی اس پہ پھل لگتا ہے نا، تو اس سے جو تیل نکالا جاتا ہے اس کا تناسب بہت زیادہ. یعنی کرنے پہ آئے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ترکی کے دورے کی بات کر رہے تھے، اس میں تو وقت لگے گا نا 2.5 سال کے بعد. آج درخت لگانے شروع کریں گے، کنولا تو بہت جلدی ہے. نہیں کنولا تو فوراً چلو اس سال فرض کیجیے نہیں ہوتا سارا تو 2% میں ہو جائے تو $6-7 بلین. اٹس ناٹ اے جوک. چائے آپ اگا میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو لاکھوں ایکڑ جگہ دکھاتا ہوں جس میں چائے میں نے دیکھی ہے. چائے جہاں پاکستان میں پیدا ہوتی ہے اچھا، وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پانی ٹھہرے نہیں. تو کشمیر کی ساری پہاڑیوں میں کہاں پانی ٹھہرتا؟ پوٹوہار میں ایسی کتنی جگہ ہیں. وہ یہ اولیو کا کوئی مانتا ہی نہیں تھا. اجلال حیدر زیدی ٹاپ بیوروکریٹ، ویری آنیسٹ، ویری کمپیٹنٹ. ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے بہت، آج تک لوگوں نے یاد کرتے. وہ ہارون صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اولیو کیسے ہو سکتا؟ فرق یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ذہین آدمی نے، انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا تھا، ہم نے اسٹڈی کیا تھا. اور جن لوگوں نے اسٹڈی کیا تھا ان سے مشورہ کیا تھا. صحیح. ہر چیز پاکستان میں 4 موسم ہیں، ہر طرح کی زمین ہے، الحمدللہ سب کچھ پیدا ہو سکتا ہے. وہ یہ آلو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا شمالی علاقوں میں ہو سکتے ہیں. آغا خان فاؤنڈیشن نے وہاں کیا اور بڑی شاندار آلو کی فصل ہوتی ہے. اچھا میں نے پوچھا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے، جن کا نام نوبل پرائز کے لیے پرپوز ہو گیا، کہ بھائی آغا خان فاؤنڈیشن نے وہاں کام کر لیا اور اس سے بڑے اندیشے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ یہ کریں گے وہ کریں گے. بعض لوگ بڑے بہم ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو سیاسی لوگ ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کیا آغا خان پروگرام، ہم نے اس سے بدرجہ زیادہ کر دیا ہے، وہاں امدادی رقوم دی ہیں. وہ زمین تو ایک آدمی کے پاس ہے تو اس کو تو بیج کے لیے پیسے چاہیے نا. ٹھیک، تو وہ کون سے پیسے ہوتے ہیں؟ صحیح، ٹھیک ہے. ترکی کے دورے کے اوپر ہی مزید بات کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کب واپس آئیں گے؟ ہارون صاحب دورہ کچھ لمبا ہو گیا. جب ان کا جی چاہے گا واپس آئیں گے. بادشاہ ہے، چاہے تو ہر وقت گڑ کھاتا رہے. بات یہ ہے کہ وہ تو تفریح ہے. 40-45 آدمیوں کو لے گئے وہاں. ترکی میں کیا رکھا ہے جی؟ وہ تو 70% اس کی کرنسی کی قیمت ہی گر گئی ہے. وہ تو کہ دے آر ان ڈیپ کرائسس. تو وہ ہمیں نہیں معلوم، وہ رفتہ پتہ چلے گا وہاں کس لیے. اس دورے کو لے کر ابھی بھی یہ بات، ظاہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، 54 آدمیوں کو لے جانے کے دورے کے پیسے ضرور موجود ہیں. اور سوئمنگ پول پہ ابھی کنفرم نہیں کیا، ابھی کنفرم ہو جائے گا کہ 7 کروڑ روپے خرچ لگے ہوئے، خرچ میں یا نہیں ہوئے. اس دورے کے اوپر ہارون صاحب ایک تو پرائم منسٹر ہاؤس کا سوئمنگ پول، جی شہباز شریف صاحب نے جو اپنی کمر درد کے لیے دوبارہ سے ٹھیک کروایا اس کو. نہیں وہ ٹھیک ہے. کمر درد کے مریض کو سوئمنگ پول کی تلقین، تیراکی کی تلقین کی جاتی ہے، مگر کیا وہ سادہ نہیں ہو سکتا؟ اس کی بہت آرائش ضروری. آپ کو یاد ہے مری کے گورنر ہاؤس میں ایسی آرائش ہوئی تھی جی. اب وہ تو انہوں نے عمران خان کی حکومت میں تو وہ کمرے کرائے پہ دینا شروع کر دیے تھے. اب اس کو بھول جائیں آپ. اب وہاں شاہی خاندان کے لوگ اور اہم لوگ ٹھہرا کریں گے. ایک طرف بلاول بھٹو زرداری نے کلیئر کیا ہے ترکی کے اندر بیٹھ کے کہ فلسطین کو لے کر ہمارے موقف میں تبدیلی نہیں آئے گی، مگر اس دورے کے اوپر ہارون صاحب کہا جا رہا ہے بار بار کہ شاید اسرائیل سے متعلق کچھ اہم پیش رفت ہونے چاہیے. نہیں، تبدیلی کیوں نہیں آئی ہے؟ تبدیلی جو لوگ گئے ہیں، اب ہم نام نہیں لے سکتے. ایک تو 100% کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ہے بھی بڑی حد تک کنفرمیشن ہے. بڑی اہم سرکاری شخصیات کے قریبی عزیز ہیں ان میں سے بعض لوگ. ٹھیک. ہاں تو وہ دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں. بھائی ایک آدمی کو اگر پتہ چل گیا وہ دوسرے کو بتائے گا، دوسرے تیسرے کو بتائے گا. اس کا میں بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. اور وہ کوئی ایک سوشل میڈیا پہ ڈال دے گا اور پھر کریوسٹی ہوگی. اس ملک میں اب کوئی راز نہیں ہے. یہ تو ہمیں جہاد خواجہ اعظم نے ٹھیک کہا، میں نے آپ سے کل بھی کہا، جہاد آیا یہاں کھڑا رہا. وہ جی اڈوں کی بات ہوتی رہی، عمران خان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اب اچھا چونکہ اس سے متعلق ہے تو میں یہیں اس کا ذکر کر دوں. آپ نے نوٹ کیا اچانک امریکی لابی کے لوگ جو ہیں وہ حکومت پہ تنقید کرنے لگے ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہ جی تجارت نہیں شروع کر رہے. جی انڈیا سے تجارت کیوں نہیں شروع کرو؟ ایسی کیا جلدی ہے تجارت کرنے کی؟ وہ بھوکے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے، بھاگ کے جاؤ بازار سے لے کے آؤ. ایسی کیا جلدی ہے؟ اس کی شرائط طے کرو. انڈیا بھی تو کچھ خریدے نا. انڈیا خریدتا کچھ ہے نہیں، صرف بیچتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو طرفہ تجارت ہوتی ہے. بالکل ہمیشہ سے. اور مثلا ہماری ہوم ٹیکسٹائل ہے، وہ اس کے دروازے نہیں کھولتے، اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں.
اس پہ بڑی ٹیکس لگا دیتے ہیں، شرائط لگا دیتے ہیں۔ اصل بات اور ہے کہ اڈے کیوں نہیں دے رہے؟ اڈے دے سکتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے بارہا کہا کسی حکومت کی مجال نہیں ہے کہ اڈے دے، وہ بدلے اس کا جو اتنا شدید عوامی ریئیکشن ہوگا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب یہ جو انٹرنیشنل یہ این جی اوز کو ایسے پیسے دیتے ہیں، وہ ایک این جی او کو 5 کروڑ روپے، کسی کو 10 کروڑ روپے، کسی کو 20 کروڑ روپے، پورا پروپیگنڈا سیٹ ہوتا ہے ملتے ہیں۔ تو کس لیے ملتے ہیں؟ جاسوسی کریں، ہمارے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں۔ یہاں مظاہرہ ہوا تھا، مجھے یاد ہے، ایٹم بم کے خلاف آپارا میں۔ ایٹم بم نہ بنائیں، اپنے آپ کو دشمن کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں۔ ایٹم بم کو چلانے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، اپنی حفاظت خوف کا توازن پیدا کرنا ہوتا ہے کہ حملہ نہیں۔ وہ 5 لاکھ آدمی جو ہے وہ اس سے بھی کم لوگ جو ہیں مشرقی پاکستان سے مائیگریٹ کر گئے تھے، جو اب افسوسناک واقعات ہوئے، تو انہوں نے حملہ ہی کر دیا اور ملک ہی توڑ دیا۔ تو ان کے اندر ہم چلے گئے کارگل میں، تو پھر کیوں نہیں حملہ کیا؟ 10 لاکھ آرمی موو کی اس سے پہلے، پھر وہ 10 لاکھ آرمی 160 ارب روپے خرچ کر کے واپس کیسے چلی گئی؟ اس لیے کہ اب جنگ، انہیں پتہ ہے کہ جنگ کی پرائس کیا ہے۔ امریکی لابی کے لوگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے بھی تو بات کر رہے ہیں ہارون صاحب۔ گورنمنٹ بھی کہہ رہے ہیں نا اڈے دو، اصل میں بات ہے یہ اڈے دو، پریشر بلڈ کر اور تجارت ہو۔ پریشر ان کا کیا پریشر ہے؟ ان کا کیا پریشر ہے جی؟ اس کو ان کو جو پبلک سینٹیمنٹ ہے، اس ملک میں کتنے مسجدیں ہیں؟ 22 کروڑ آدمیوں میں سے 10 کروڑ تو جاتے ہوں گے جمعہ پڑھنے کے لیے، یا 5 کروڑ جاتے ہوں گے، جو بھی چلیے جو بھی ہو، تو 5 کروڑ آدمی بات سنتے ہیں مسجد میں۔ ان این جی اوز کی کیا حیثیت ہے ان کے سامنے؟ چل کے بریک کی طرف سے چلتے ہیں، واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے، مگر پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور الیکشن کمیشن سے جڑے ہوئے معاملات کے اوپر بھی تفصیل سے آپ کی سامنے چیزیں رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ان سب تحریک انصاف کی سیاست کے اوپر بات کریں گے، مگر چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے کچھ عجیب و غریب سی خبریں آ رہی ہیں، وہ اور ان کی فیملی سے ریلیٹڈ، کہ شاید کہیں سے نواز انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی ناراض ہوتا رہے، ہم میرٹ پہ فیصلے کریں گے۔ یہ میرٹ پہ کیا فیصلہ ہے جی کہ سپریم کورٹ حکم دے چکی ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ اپنی پارٹی کے خلاف دیے وہ ان کے ووٹ شمار ہی نہیں ہوں گے، ان کی ممبرشپ ہی ختم ہو گئی، ان کی رکنیت ہی ختم ہو گئی۔ اور پنجاب کا الیکشن کمیشن اب تک وہ جو 5 ارکان نامزد کر رہے ہیں، وہ نامزد کیوں نہیں کر رہا؟ آج لاہور ہائی کورٹ نے حکم بھی صادر کیا، اس کو نامزد کرنے کے لیے دیر کتنی چاہیے؟ 10 منٹ بھی نہیں چاہیے۔ جب حکم وہاں پہنچ جائے تو ان لیس دینی ہے، وہ نامزد کریں، اس کو ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا فریق بن کیا غیر جانبداری ہے جی چیف الیکشن کمشنر کی؟ وہ کہہ رہے ہیں بعض حلقے، اب اس کی تردید فرمائیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کہ ان کے بانجے ہیں حامد رانجھا صاحب، اچھا یہ کیا نام ہے، نام میں ممکن غلطی ہو، ان کا ٹکٹ مل رہا ہے نون لیگ کا۔ نون لیگ کا؟ ہاں، سرگودا کے کل کے۔ تو کیا جو تحریک انصاف بات کرتی ہے کہ یہ فریق بن گئے ہیں تو یہ بات درست ہے؟ فریق ہونے میں کوئی تو شبہ ہی نہیں ہے نا۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے کہ آنریبل آدمی کا کام نہیں ہے ایسے موقع پہ بیٹھنا۔ اب ملک کے لیے پیچیدگی، پہلے ملک میں بڑی پیچیدگیاں ہیں، جن لوگوں کا جو کام ہے وہ کام کریں۔ وہ ایک جسٹس کینی صاحب ہوتے تھے، ریٹائرڈ جسٹس، یعنی وہ کہتے تھے، وہ اس وقت بھی شکایات تھی نا 2013 میں کہ ہماری کوئی خاص بےعزتی نہیں ہوئی، اگر زیادہ بےعزتی ہوگی تو ہم مستعفی ہو جائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا 3 دفعہ کتنی بےعزتی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جائے؟ کیا فکرہ آپ نے کہا ہے کہ خدا کا خوف کریں۔ چیف الیکشن کمشنر فخرو بھائی فخر الدین جی ابراہیم، وہ تو بیچارے بوڑھے آدمی بیمار ہو گئے، گھر میں پڑے رہے، ٹھیک ہے، وہ تو کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ تو جو کینی صاحب ہے وہ کر رہے تھے کام، اور انہوں نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ بے شک دھاندلی ہو رہی ہو فوجی افسر رکھیں گے، مگر وہ دھاندلی ہو رہی ہے ان کو پولنگ روکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مطلب ابھی پولنگ کا دھاندلی کا پورا منصوبہ بن رہا ہے، آدمی بیٹھے ہوئے ہیں نادرا کے دفتر میں، ریٹائرڈ افسر، اور یہ عسکری 10 سے ایک صاحب کا فون آیا ہے کہ میرا گجر پورے میں ٹکٹ ہے، کسی کا آ رہا ہے سمناباد سے کہ میرا جناب وہ محمود بوٹی میں ہے۔ یہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے ووٹر فہرستوں میں؟ جان بوجھ کے ہو رہا ہے۔ سندھ اسمبلی میں کہا ایک رکن نے کیا
کہ جی میں نے ان کو میسج کیا کہ بھئی یہ میرا نام ہے اور یہ میرا شناختی کارڈ نمبر ہے. انہوں نے کہا آپ فوت ہو چکے ہیں. ان کے ریکارڈ میں فوت ہو چکے ہیں. 2-3 واقعات ہوئے ہیں. وہ تو مجھے پتہ اتنی دیر سے لگا کہ میں وہ سارے نام اور شناختی کارڈ نمبر لکھ لیتا. انہوں نے کہا 3 آدمیوں کو میسج ملا آپ تو فوت ہو چکے ہیں. کمال. بہت سے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں نا, میرا ووٹ ہے اپنا میڈیا ٹاؤن میں, ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک ہے. اب مجھے اگر یہ کہا جائے کہ آپ ووٹ ڈالیں جا کے گجر خان میں, ٹھیک ہے, یہ کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ بے شمار شکایات آ رہی ہے, اور یہ انٹینشنل ہے. کہیں غلطی بھی ہو سکتی ہے, وہ نہیں ہے ضروری ہر کیس میں جو ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ وہ طارق ملک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پچھلی دفعہ تو انہوں نے بڑا احتجاج کیا, بڑا سٹینڈ لیا تھا, اچھا, اور بڑا اچھا کام کیا تھا. ان کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے, ایکسپرٹ بھی اچھے ہیں. تو اب اگر انہوں نے اس سے سمجھوتا کر لیا تو یہ المناک بات ہے. ویسے الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہو گئی جس میں کہا گیا کہ اس قسم کی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں جو کینڈیڈیٹ ہے وہ دفتر جائے, اپنے شواہد لے کر جائے, اپنے دستاویزات لے کر جائے. وہ سارے اگر 10 لاکھ آدمی 20 لاکھ 50 لاکھ آدمی کر دیتے ہیں, وہ جا کے وہاں قطاریں بنا کے کھڑے رہیں. آپ کس مرض کی دعا ہیں بھائی؟ شناختی کارڈ ہے, اس پہ ایڈریس لکھا ہوا ہے, تو آپ کو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اس مسئلے کو حل کیا سوال پیدا ہوتا ہے. اور سسٹم اتنا اچھا ہے کہ میں نے جب دیکھا تھا, مجھے یاد ہے 2002-3 کی بات ہوگی, اتنا اچھا سسٹم ہے. آپ فیملی کے ایک ممبر کا نام لیں اور وہ آپ کو سارے خاندان کے لوگوں کی تصویریں دکھا دیں گے. ایک بٹن دبانے سے انہیں فیوز 2-3 سیکنڈ وہ پورا ڈیٹا آتا ہے. آپ ایک آدمی کے 2 شناختی کارڈ ملے, اس کو حلیہ بدل کے, نام بدل کے, جتنا مرضی اچھا میک اپ کیا ہوا ہو, یعنی ایک آدمی نے وگ لگا لے, کوٹ ٹائی پہن لے, دوسرے میں اس نے دھوتی ہو پہنی ہو, کلین شیو ہو, تو انہوں نے کہا یہ ہیں 300 آدمی جن کے ہمیں دکھا دیے جن کے 2 شناختی کارڈ ہیں. تو وہ تو سسٹم اتنا اچھا ہے, دانستہ گڑبڑ کرنا چاہیں تو کر سے. ٹھیک ہے, آپ نے سسٹم کی بات کی. ہارون صاحب, ایک مبینہ طور پہ ایک آڈیو ہے جو سرکولیٹ کر رہی ہے سیکرٹری داخلہ اور ایک پولیس آفیسر کے درمیان کی ہے, لانگ مارچ سے ریلیٹڈ. اس کے اوپر نہ آپ نے کل بات کی ہے نہ آپ آج. اس لیے نہیں کی کہ وہ جیسے ہی میں نے اس کو سنا, ایک کامن سینس بھی چیز ہے, ہم لوگ نیوز روم میں کام کرتے رہے ہیں, جو فیک خبر ہوتی تھی نا تو ہم فوراً وہ اس کو, ایک ہماری ٹریننگ تھی, اکثر اندازہ ہو جاتا کہ غلطی تو لگ سکتی ہے. میں تو جیسے ہی وہ سنی, اس پہ جو تصویریں تھیں, بھائی ایک افسر ہے اس کا نام ہی نہیں دے رہے. اچھا وہ جو سیکرٹری داخلہ ہے اس کی یہ شہرت ہی نہیں ہے. دیکھیے نا, یہ اسلام آباد اتنا سا شہر ہے, ارے کبر سیکرٹری داخلہ اس مزاج کے آدمی نہیں ہے, اور وہ جو کہہ رہا ہے, وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ کوئی کہہ سکتا ہی نہیں ہے. وہ جو اوپن تھریٹس ہیں اس کے اندر کہ ایسے کر دیں, وہ کہہ رہا 2-3 لاشیں گرا دیتے, 2 دفعہ 3 دفعہ 2-3 لاشیں گرا دیتے اور ان پہ ڈال دیتے. اچھا وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کر دیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فیک تھی. اب وہ یا تو پی ٹی آئی کے کسی حامی نے بنائی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے خود بنائی ہے دہشت پیدا کرنے کے لیے. دہشت تو پیدا کر رہے ہیں ویسے رانا صاحب. رانا صاحب جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے کون ہے وزیر داخلہ؟ نسلن کون ہے؟ نہیں, یہ آپ بتائیں. یہ منگولین ہے. یہ ہمارے جو راجپوت بھائی ہیں نا, یہ مسلمان ہیں, اور وہ مزاج سب بدل جاتا ہے. پشتون بھی ہیں, تاجک بھی ہیں, دنیا کی کوئی نسل نہیں ہے. آج کا جو امریکہ ہے نا, وہ کبھی یہ تھا, ہمارا خطہ ارض تھا, یہ انڈیا کا کچھ حصہ, اور پاکستان تو سارا ہی, یہ مہاجروں کی سرزمین ہے. تو جینز کا اثر جو ہے نا, یہ چنگیز خان کا قبیلہ تھا نا, منگولینز, ان کا اس کا علاقہ تھا. تو یہ جینز کا اثر کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, 100 نسلوں کے بعد بھی ہو سکتا ہے, منو ان وہی شکل ہو اور منو ان وہی عادات ہو. وہ اس میں پلیئر لیتے ہیں کہ لوگوں کو اذیت دی جائے, اور محترمہ مریم نواز ان کی تعریف کرے, انہیں پتہ ہی نہیں اس کا نتیجہ کتنا ہولناک ہو. وہ بھٹو نہیں بچ سکا. یہ کیا چیز ہے؟ بھٹو نے قتل کرائے تھے نا جی, جو مرضی یہ کہتے رہے, مگر تاریخ تو یہی ہے کہ 329 آدمی تو 77 میں قتل ہوئے تھے سڑکوں پہ, اور ڈاکٹر نذیر قتل ہوئے تھے, اور کئی لوگ قتل ہوئے تھے. سیشن کورٹ کے اندر بھی مقدمہ انہوں نے کہا گیا ہے کہ درج کر دیا جائے رانا ثناء اللہ صاحب, حکم دیا ہے, وہ کلیئر ہے. ابھی تک مقدمہ شام ہو گئی ہے, درج نہیں ہوا تھا, تو وہ مقدمہ درج کرنے کی کوشش کرے.
یہ ان کو پتہ نہیں ہے جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں گرتا ہے آدمی. اس وقت تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ تو وہ اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں. اپنا عمران خان کی 400 کنال کا خوبصورت بنگلہ خالی پڑا ہے اور یہ ہے. اور تمہارے قائد اعظم جو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں 2.25 سال سے, اور جس ڈاکٹر نے وہ جعلی رپورٹ تیار کی تھی اس کو کیا عہدہ دیا ہے؟ وہ ڈاکٹر محمود ایاز, انہیں ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا ارون صاحب, پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی. جس دن کوئی سیریس ہوا اس دن وہ ساری تفصیلات چھپ جائیں گی کہ وہ جعلی رپورٹ کیسے بنائی گئی تھی اور وہ ڈرامہ کیسے رچایا گیا تھا. اچھا تم اس کا تو مکان خالی پڑا ہوا ہے, وہ بھائی یعنی آئے اور تم اس کے گرد گھیرا ڈالو. بعض اخبار میں سے بھی کہہ رہے ہیں خان صاحب کو جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ جرأت نہیں ہے, یہ حماقت ہوگی اگر وہ آتا ہے تو. یہاں ٹھیک ہے, ویسے مجھے ایک چیز پہ اعتراض ہے ارون صاحب, ان کے قائد اعظم نہ کہیں, قائد اعظم ثانی کہہ دیں تو زیادہ مناسب ہے. نہیں ان کے قائد اعظم نا قائد اعظم تو ایک ہی تھے, صدیوں میں ایک پیدائش آدمی. ایسے تو ان میں تو صوفیہ کسی شان ہے. تو زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا, نہ الزام بھی نہیں لگا. زندگی میں 1 روپے کی خیانت کا بھی الزام نہیں لگا. کبھی یہ الزام بھی نہیں لگا کہ آپ نے آنا تھا 8 بجے تو آئے نہیں. ایک واقعہ ہوا تھا سری نگر میں, انہوں نے خط بھیجا اسی وقت طبیعت خراب ہے, اگلے دن بلایا انہی لوگوں کو کھانے پہ بلایا, ان سے معذرت بھی کی. وہ قائد اعظم جیسا کون, وہ ظرف تو کسی ایک میں تھا اور وہ وہی تھے. ہارون صاحب, پاکستان تحریک انصاف, ان کی سیاست, ہارون صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا اسمبلی میں جانے کا واپس کوئی امکان ہے؟ فواد چوہدری صاحب نے مختلف چیزیں سامنے رکھ دی. نہیں بالکل ہے امکان. دیکھیں نا یہ آپشن اب انہوں نے رکھ چھوڑا ہے, کیونکہ ایک تو ارکان کی بہت بڑی تعداد ہے, ہمیں معلوم نہیں اکثریت یا بہرحال بہت بڑی تعداد نہیں چاہتی. دوسرا یہ ہے کہ وہاں جا کے بیٹھ جائیں 135 ارکان اور شور مچائیں. اس میں 30-35 تو ہوں گے نا شور مچانے والے, اور تیاری کر کے جائیں. صرف شور مچانا کیا, اور یہ واضح کریں کہ جی بجٹ ایسے نہیں, پرپوزلز بنائیں. جو شعبدہ بازی کرتے ہیں ان کو نہ کرنے دیں, ڈسکریشنری فنڈ نہ رکھنے دیں, اور بہت سی چیزیں کریں. تو وہ اس کا ایکسرسائز کریں. ہماری قوم کا مزاج ہے خون بہانے کے لیے تیار ہیں, خون پسینہ بہانے کے لیے تیار ہیں, ریاضت کرنے کے لیے. ایک بڑا مطالبہ تو صرف الیکشن کی تاریخ کا وہ کر رہے ہیں, اس کے بعد ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں جا سکتے ہیں. الیکشن کی تاریخ مانگ رہے ہیں بار بار. ظاہر ہے یہ ان کا حق ہے کہ وہ مانگیں. ابھی اگر وہ مطلوبہ دباؤ پیدا کر دیتے ہیں تو مانگ لیں گے. لیکن میں بار بار دہراتا ہوں, واشنگٹن سے لے کے کراچی تک, کراچی سے پنڈی سے کافرستان تک تمام قوتیں متحد ہیں. اس کو نہیں, اللہ کو کیا منظور ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا گوادر میں کیا ہوا؟ جی, وہ ظلم اتنا ہو رہا تھا, ان کی مچھلیاں صدیوں سے وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے, وہ بڑے بڑے آتے تھے جہاز, اور لے جاتے تھے, غیر ممالک کے بھی آ جاتے تھے, اور لوگوں کو تنگ. نتیجہ کیا نکلا؟ گوادر آج ایک اور آدمی کے پاس ہے. ابھی ان سے میری بات ہوئی, 30 میں سے 28 سیٹیں جیتی, کسی پارٹی کو کچھ ملا ہی نہیں, حق دو کسی پارٹی کو. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ دوسرے شہروں سے رابطے ہو رہے ہیں؟ کہاں ہو رہے ہیں؟ بلوچستان وسیع ہو رہی ہے, وقت لگے گا. پوچھا صوبائی یا قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے گا؟ میں صوبائی کا بھی لڑوں گا, قومی کا بھی لڑوں گا, اور پھر میں یہ چاہوں تو قومی اسمبلی میں جاؤں, چاہوں تو صوبائی اسمبلی میں جاؤں, پھر اپنی جگہ دوسرا آدمی کھڑا کروں گا. اور مجھ پہ لوگوں کا دباؤ ہے, سارے لوگ اکٹھے. وہ عام آدمی پارٹی انڈیا میں کیسے بنی تھی, اور پھر پنجاب میں انہوں نے جیت لیا. جب یہ اپنا اعتبار کھو دیں گے, یہ کراچی میں ہو سکتا ہے, یہ گلگت بلتستان میں ہو سکتا ہے, یہ روایتی سیاست اب نہیں چلے گی. کبھی ایسا نہیں ہوتا. اتنا نہیں تنگ کرنا چاہیے خلق خدا کو. سارا پیسہ جو ہے وہ شرافیہ پہ لگ جائے. 2600 ارب روپے شرافیہ پہ لگتے ہیں, اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے, 2600 ارب روپے. اور کنسٹرکشن جو ہے سڑکوں کی, پلوں کی 4 گنا قیمت پہ ہوتی ہے. یہ کب تک یہ چلے گا؟ اور اسٹیٹ انٹرپرائز میں 1000-1200 روپے جاتا ہے, کوئی اب بھی آر والے کھا جاتے ہیں. میں آج حساب لگانے کی کوشش کر رہا ہوں, لگ نہیں سکتا ویسے, لیکن اس پہ ایک ریسرچ کوشش کریں گے کہ کوئی کہیں سے اگر مل جائے کہ پولیس والے کتنے رشوت لیتے ہیں. جتنے بھی تھانے ہیں 2000 ہیں, 2500 ہیں, جتنے میں تعداد تو مجھے معلوم نہیں, ایوریج تو نکل سکتی ہے. ایک تھانے میں مہینے میں 10-20-50 لاکھ سے لے کے 10 کروڑ, 20 لاکھ, 30 کروڑ, 1 ارب روپے بھی رشوت لی جاتی. جہاں میں رہتا تھا پہلے, وہاں پہ ہاؤسنگ کالونیاں بن رہی تھیں, تو وہاں پہ تھانے دار کو جو جیسے ہی پہنچے کار پیش کی جاتی تھی, پھر اس کو اور بہت سے پیسے پیش کیے جاتے تھے, پھر وہ قبضہ کریں. کیونکہ وہ زمین جو تھی
وہ ملکیت نہیں تھی، شاملات زمین ہوتی ہے نا جو بنجر قدیم ہوتی ہے، جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور 30,000 روپے زیادہ کنال سے کسی کو دیے نہیں گئے، جو شاملات کی زمین تھی اور بنجر قدیم تھی، اور ان کو مار مار کے بھگا دیا گیا. اور اس کی قیمت کیا ہے اب؟ اس کی قیمت ہے 2 کروڑ سے لے کے 5 کروڑ روپے کنال. انبلیویبل. بریک پہ ایک طرف جانا ہے، بریک پر جانے سے پہلے مختصر جواب، کیا بلوچستان میں ایک تبدیلی کی لہر چل نکلی ہے؟ نہیں، تو ایک بگننگ ہے، اب کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ اگر وہ مضبوط بنیاد، اس کی بنیادیں مضبوط رکھیں، تعصبات کو نہ آنے دیں، تنظیم ٹھیک ہو، اور دوسری جگہوں پہ اچھے آدمی تلاش کریں، تاخیر نہ کریں، اور تعجیل بھی نہ کریں. تعجیل خطرناک ہوتی ہے. ہر طرح کے آدمی، جو خان صاحب نے کیا ہے، ہر قسم کا نمونہ شامل کر لیا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چلیے اس کا نتیجہ کیا ہے، بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مگر حکومت پاکستان اور کالعدم TTP کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس کا فالو اپ بھی آپ تک پہنچائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، امپورٹنٹ چیز یہ کہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے، وہ درخواست جو دی ہے اس کا کیا ہوگا؟ نہیں، وہ تو آپ نے بتایا نا کہ وہ رجسٹرار نے اعتراض لگا کے واپس کر دیا کہ بھئی ہم تو اجازت دے چکے ہیں. وہ تو بالکل ایک سادہ بات ہے کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے. پہلے بھی جو کچھ رانا نذر الرحمان نے کیا، رانا ثناء اللہ نے کیا، رانا ثناء اللہ نے نہیں کیا، یہ حمزہ صاحب نے کیا، یہ نواز شریف نے کیا، یہ وزیر اعظم نے کیا، یہ ان کے سرپرستوں نے کیا، یہ امریکہ نے کیا. ٹھیک ہے نا جی؟ اڈے جو نہیں دینے اور امریکہ کے کہنے پہ جو چلنا ہے، اور ایسا صفا جھوٹ بول رہے ہیں، سی پیک ختم ہو گیا تو ہم نے شروع کر دیا. کہاں ختم ہو گیا تھا جی سی پیک؟ سی پیک تو اب آپ محدود کریں گے. آپ کیا دنیا کو احمق سمجھتے ہیں؟ اچھا، وہ جو ہے بغیر وارنٹ کے آپ گھر میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے گولی مار دی نا. اگر کوئی عدالت ہوئی جو واقعی عدالت ہوئی، اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی. سول کپڑوں میں ایک آدمی جو ہے وہ ایک گھر میں آدھی رات کو کودا، انہیں کیا پتا یہ کون ہے؟ چور ہے، پولیس والا کون ہے؟ نہیں، پولیس کا کیا سوال ہے؟ پولیس والے اس طرح کودتے ہیں، وہ دستک دیتے ہیں. دیواریں کون پھلانگتا ہے؟ اور ان کی دیواروں کا گیٹ توڑ دیا جسٹس ناصرہ اقبال کا جی. اور انہیں اس میں فخر ہے، ہزاروں گھروں پہ چھاپے مارے. اور خواجہ آصف صاحب، مجھے حیرت ہے، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ 400 کنال کا گھر خالی ہے، وہ جو اربوں روپے کے فلیٹ میں جا کے بیٹھا ہوا ہے آپ کا لیڈر جی، اپنا بالکل جعلی وہ دستاویزات پہ، وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا. وہ بھاگا ہوا ہے یہ عمران خان، تو جو لندن بھاگے ہوئے ہیں سارے، پورا ٹبر ہی بھاگا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پشاور میں چھپا ہوا ہے عمران خان. ہاں، کیا چھپا ہوا ہے؟ وہ روز لوگوں سے ملتا ہے. بھائی وہ جو ایک آدمی جو ہے، جو اس کا سٹرانگ ہولڈر، چرچل نے کہا تھا برطانیہ کے وزارت عظمیٰ اہم ہے لیکن کانسٹیچوئنسی اس سے زیادہ اہم ہے. جہاں وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اس کی پاپولیرٹی زیادہ ہے. دیکھیے نا، کبھی ہوا ہی نہیں پختونخوا کی تاریخ میں کہ کسی شخص نے 2 کنزیکٹیو الیکشن کسی پارٹی نے جیتے ہوں. تو وہ وہیں جائے گا نا. پھر یہ ہے کہ یہ گھیرا ڈال لیں اور وہ اندر محبوس کر دیں اس کو. حکومت تو حکومت ہوتی ہے، اور وہ قیادت نہ کر سکے تو یہ کوئی دانائی کی بات ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. افغانستان پہ لیکن ایک مختصر سوال، 2 مجھے مختصر. ایمان مزاری والا جو معاملہ ہے ہارون صاحب، انہوں نے بات اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک بہت جذباتی خاتون ہے وہ، اس کی بعض لوگ جو ہیں مینٹلی زیادہ گرو نہیں کرتے بعض معاملات میں. ویسے تو وہ پڑھی لکھی ہیں اور وکیل ہیں، تو انہوں نے کہا غیر ارادی طور پر میں نے کیا ہے، میرا مقصد یہ نہیں تھا. تو کوئی نظیر نہیں ہے، بس اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو آپ بات کر رہی ہیں وہ دلیل سے بات کریں، تو یہ اس سے تو نقصان پہنچے گا. اس سے جب یہ اس طرح کا، یہ ٹھیک ہے کہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا اس قسم کی اسٹیٹمنٹس، نہیں بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا. انہوں نے نام لے کے کہا، لیکن یہ ہے کہ بھئی بعض اوقات بہترین طریقہ ہوتا ہے صبر. ٹھیک ہے. اگلا چیئرمین نیب کون ہوگا یہ تو جانے والے ہارون صاحب؟ یہ پنجابی میں کہتے ہیں ماں تیاں دی گل ہے. ماں اور بیٹی آپس میں خوب سرگوشی کر کے، ماں ہے حکومت اور اولاد ہے اپنے قائد حزب اختلاف. چلیں پھر گھر کا معاملہ ہم نہیں چھیڑتے. قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کا لیڈر کون ہے؟ اس سے مشورہ کرنا نا. اس کو تو ایک چٹ پہ لکھ کے بھیج دیں، جیسے ہم کینٹین پہ چٹ نہیں بھیجتے 2 پیالے چائے کی بھیج دیں، وہ چٹ پہ لکھ کے بھیج دیں کہ فلاں آدمی ہے، وہ نیچے دستخط کر دے گا. ٹھیک ہے. وہ اعلانیہ کہتا ہے میں اگلا الیکشن نون لیگ سے لڑنا ہے اور اپوزیشن کا وہ لیڈر ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ مسخرہ. باپ وزیر اعظم ہے
بیٹا وزیر اعلیٰ. یہ پاکستان ہے ارون صاحب. اور جو چاہتے ہیں, یہ نواز شریف صاحب کا طرز حکومت ہے. وہ گیا الیکشن کمپین میں 2018 کی, میں جیبیں بھر کے لایا ہوں, کوئی اور چیز چاہیے؟ آپ کون ہے یہ فیصلہ کرنے والا؟ یہ پلاننگ کمیشن کا کام ہے. یونیورسٹی بنوں میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ, وہ بنوں میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور یہ مولانا صاحب کچھ اور بتائیے کیا جی ہے؟ یعنی خلیفہ ہارون الرشید ہے, مامون الرشید, وہ بھی نہیں کرتے تھے اس طرح. بادشاہ اگر کریں تو وہ حکومت کیسے چل سکتی؟ ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں حکومت پاکستان اور کلدم ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات کے. ارون صاحب کیا پیش رفت ہے؟ نہیں پیش رفت تو دیکھیے نا, آج انہیں کہہ دیا ان کا جو ترجمان ہے طالبان کا, کہ اس نے جب پوچھا گیا کہ جنگ بندی ہوئی ہے یہ ہے وہ, تو اس نے کہا کہ امید ہے 1-2 دن میں ہو جائے گی, تردید نہیں کی. مطلب یہ ہے کہ رویہ تو نرم ہے. جرگا گیا ہے, بہت بڑا گیا, بڑا جرگا. اچھا, ہمیشہ وزیرستان سے زیادہ روایت یہ تھی پہلے باجوڑ کے لوگ ہیں. ایک روایت ہوتی ہے نا, قبائلی مزاج ہوتا ہے نا, ایک باجوڑ کے لوگ ہیں. وہ صاحب ہیں, محمد علی صاحب, خونزادہ چٹان صاحب, پیپلز پارٹی کا ایک آدمی بھی ہے, جو بہت اچھا فیصلہ ہے اور بہت سیریس ہے. ان کو احساس ہوا ہے طالبان کو کہ ہم دنیا سے تو کٹے ہوئے ہی ہیں, پاکستان سے بھی کٹ جائیں گے. دیکھیے نا, پاکستان سے جو ہونا تو نہیں چاہیے تھا, جو اٹیک ہوا اور وہاں کچھ لوگ مارے گئے کیونکہ دہشت گرد وہاں پناہ لیے ہوئے تھے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دوست ملک میں جو آپ کی خیر خواہی کر رہا ہے, خوراک بھیج رہا ہے, آپ کی ہر ممکن مدد کر رہا ہے, اس کو جو لوگ وہاں دہشت گردی کرتے ہیں, معصوموں کو قتل عام کرتے ہیں, آپ ان کو پناہ دیے رکھیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بہرحال مذاکرات سے اس کا حل نکلے گا. وہ ایک جذباتیت ہے, قبائلی مزاج ہے, پھر سیلف رائٹیسنس بڑی. یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں ان میں سیلف رائٹیسنس بڑی ہوتی ہے کہ ہم مقدس ہیں, بس ہم ہی سچے ہیں. ہمارے سیاستدانوں میں ہے تو قبائلی مزاج تو وہاں اس سے تو کئی گنا زیادہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ افغانستان میں قحط کا خطرہ تو ٹل گیا, سردیوں میں بہت خوفناک تھا. کھانے کے لیے گندم نہیں ہے, کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, تعلیمی ادارے نہیں چل رہے ہیں, کوئی انڈسٹری ہے نہیں. جو کچھ تھا, جو پڑھے لکھے لوگ تھے, سب ملک سے چلے گئے. اور یہ جو لوگ ہیں انہیں حکومت کا کوئی تجربہ نہیں ہے. صحیح. تو دنیا سے کٹ کے تو آپ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, متضاد اطلاعات بھی ہیں ارون صاحب. کچھ جگہوں پہ یہ کلیم ہو رہا ہے کہ ڈیلیگیشن وہاں پر پہنچ چکا ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, اور کچھ جگہوں پر ہے کہ ابھی نہیں روانہ ہوا. ابھی کچھ دیر میں کلیئر ہو جائے. وہ بعض اوقات پر ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں کہ بھائی وہاں کچھ چیزیں جو ہے نا مذاکرات سے پہلے طے کرنی ہوتی ہیں. کچھ اور مسئلہ ہوگا. وہ چونکہ ہمارے پاس پختہ معلومات نہیں ہیں, یعنی ایسی معلومات نہیں ہیں جن پہ قابل اعتماد بھروسہ کیا جا سکے. تو کوئی مستقل بنیادوں پہ ارون صاحب ہمیشہ سے ڈاؤٹ فل رہا ہے کہ جنگ بندی قائم نہیں رہ پاتی. کیا اب کی بار مذاکرات میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنگ بندی کو خطرہ ہوگا؟ دیکھیے, صلح میں ہمیشہ اصول یہ ہے کہ مائنیوٹ ڈیٹیلز طے کریں. پہلے تو اس کا فلسفہ طے کریں, اس کی بنیادیں طے کریں, پھر اس کی بہت ایک چیز کی تفصیل طے کریں, پھر فالو اپ کا سسٹم بنائیں کہ ایک نگرانی کرنے کے لیے ادارہ ہو. ایسے لوگوں کو مشتمل 2-3 فریق ہیں, دیکھیں اس میں طالبان بھی شامل ہوں گے, ٹی ٹی پی کے لوگ شامل ہوں گے, حکومت پاکستان کے بھی لوگ شامل ہوں گے, اور وہ مانیٹرنگ کرے اس کی سختی کے ساتھ. اس لیے کہ جب اتنے بہت سارے فریق ہوں, 18 گروپ ہیں, ایک طالبان ہیں, وہ ان کے اندر بھی گروپ ہیں, پھر 17 گروپ اور ہیں, تو کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے. انڈیا بیٹھا ہوا ہے آپ کے پڑوس میں, امریکہ کر سکتا ہے, اسرائیل کر سکتا ہے. وہ تو کیا بیچ میں ایک ایجنٹ داخل کرنا ہوتا ہے, کسی کو ایک آدمی کو گولی مار دے اور ہو جائے. تو مانیٹرنگ کا ایک سسٹم بنائے. ویسے دیکھیں نا, افغانوں کا جو مذاکرات کا طریقہ بہت شاندار ہے. بڑی ہار بارگن کرتے ہیں, لمبی بات کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ونس اٹ از ڈیسائیڈڈ, اس کا میکنزم بن جائے تو پھر اس پہ عمل ہو جاتا ہے. وہ تو افغانستان کا جو بانی تھا احمد شاہ ابدالی, اسے جرگے نے مقرر کیا تھا نا. صحیح. جب جرگہ بن جاتا ہے واقعی سیریس لوگوں پر مشتمل, اور وہ سنجیدگی سے کام کرتے ہیں, بڑا صبر آزما کام. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ کن کن معاملات کے اوپر ہارون صاحب آپس میں بیٹھ کے چیزوں کو طے کرتے ہیں, یہ تو وقت بتائے گا. اجازت دیجیے, آپ سب معاملوں کا بے حد شکریہ. اللہ حافظ.